अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज बाकायदा तौर पर निगरान हुकूमत जो पंजाब की है उसने हुक्मनामा जारी कर दिया कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब की जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा थी वो मुअत्तल कर दी गई है। और एक कमेटी बनाई थी निगरान वज़ीर आला साहब ने, जिसमें निगरान वज़रा थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के वकला को भी सुना और उनके मौलिज को भी सुना। जो उनके मौलिज थे उनका यह कहना था कि मियां नवाज शरीफ साहब की तबीयत अभी मुकम्मल ठीक नहीं है और वो जेल नहीं काट सकते। और इसके बाद जो सिफारिशात सामने आई जो कमेटी की, उसके बाद बाकायदा तौर पर जो हुक्म जारी कर दिया गया उसमें यही कहा कि काबीना अरकान की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की जाती है। यकीनन कहा यह जा रहा है जो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाक़िदीन हैं या मियां नवाज शरीफ साहब के नाक़िदीन हैं, उनका ये ख्याल है कि कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है और कोई बरसात हो रही है मियां नवाज शरीफ साहब पर, जिसको आप कहते हैं रिलीफ की बरसात, वो हो रही है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले दिनों तक यही उनका ये मौक़िफ़ रहा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि जिस तरह हम इंतखाबात के करीब आते जा रहे हैं, ये सवाल जो है तक़वियत पकड़ता जा रहा है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, मिलनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हुए हैं कि बिल्कुल मिलेगी तमाम सियासी जमातों को, सियासी लीडर्स को, सिर्फ उनको नहीं मिल सकती जो कि बाकायदा तौर पर कॉन्विक्ट हो जाएंगे या अदालतों के सामने जो भी अदालतें जो फैसला करेंगी उसके बाद उनको नहीं मिलेगी जिनको सज़ा हो जाए। ये एक यकीनन है, कानून की हुक्मरानी है और उसको फॉलो करना हर एक का हक है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, आज एक निजी टीवी पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का एक इंटरव्यू था जो हमने सुना। उसमें उन्होंने कुछ इंतखाबात के हवाले से खदशात का इजहार कर दिया है। ये एक बड़ी अजीब बात है क्योंकि जिस तरह हम इंतखाबात के करीब जा रहे हैं और उस तरह अगर कोई इस तरह की सिचुएशन सामने आ जाए तो वो यकीनन उसके ऊपर कान तो खड़े होते हैं कि जनाब ऐसी कौन सी बात है कि शायद इंतखाबात में मज़ीद ताख़ीर हो जाए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा अंदेशा कहीं से नहीं है। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद है मेजर रिटायर्ड खुर्रम हमीद खान रोकड़ी साहब, सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब आपके वक्त का। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, सेक्रेटरी जनरल पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक पार्लिमानी लीडर पंजाब असेंबली, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन मुर्तज़ा साहब आपके वक्त का। बिलाल अज़हर कियानी, यंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीडर और साबिक जो अभी हुकूमत थी 16 महीने, इसमें ये एडवाइज़र भी रहे प्राइम मिनिस्टर के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। मैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब से शुरू करने की जसारत करूँगा कि ज़रा ये पंजाब की जो निगरान काबीना के हवाले से आपका भी एक बयान आया था सामने, लेकिन ये तो एक रूटीन मैटर है, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आपको क्या लगता है कि क्या ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि मुझे अगर आसिफ जरदारी साहब थोड़ा सा स्पेस या रूम दें तो मैं फिर खुलकर इस पर बात कर सकूं। बहुत शुक्रिया जी। आपने जो सवाल किया बड़ा रेलेवेंट है और आज का बड़ा अहम क्वेश्चन भी है, और उसका साथ ही आपने इंट्रो में जवाब भी दे दिया। मैं ये तो नहीं कहता कि सज़ा मुअत्तल नहीं होनी चाहिए थी, बिल्कुल सज़ा मुअत्तल होती, लेकिन वो बेहतर ना होता, एक अच्छी रिवायत कायम होती कि अदालतों की मौजूदगी में जब एक आज़ाद अदलिया हमारे पास मौजूद है तो ये रिलीफ उनको वहां से मिल जाता। क्या ये भी अबूरी हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो किसी की सजा को मुअत्तल कर दें? या मियां साहब के अलावा लाखों कैदी हैं जेलों के अंदर मौजूद, क्या किसी और कैदी की भी सजा मुअत्तल हुई है? हम ये नहीं कहते कि मियां साहब को सजा दुरुस्त हुई थी, गलत हुई होगी, वो सवाल ही नहीं, वो डिबेट ही नहीं है। डिबेट तो इस चीज की है कि जब आने वाला इलेक्शन सर पे है और आप एक मखसूस जमात को या एक मखसूस रहनुमा को इस किस्म का रिलीफ देंगे, एक परसेप्शन कायम होगी कि आने वाली हुकूमत जो है वो किस तरफ जा रही है, उसका जो प्रोटोकॉल है वो अगर इस हिसाब का हो जो दूसरों को नहीं है,
تو کیا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ یہی چند سوالات ہمارے ذہنوں میں جب آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے سب جماعتوں کے لیے، ایک ہی قانون ہونا چاہیے، ایک ہی پاکستان ہونا چاہیے، اس میں یہ تفریق نظر نہیں آنی چاہیے. صحیح، بالکل تفریق نظر نہیں آنی چاہیے. میں روکڑی صاحب اجازت دیں تو میں ذرا بلال اظہر کیانی صاحب سے بھی اس پر ذرا جواب لے لوں. بلال اظہر کیانی صاحب، یہ جو نیریٹو کہیں یا ایک قسم کا تاثر آپ اس کو کہہ لیں، یہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے. جس طرح کا پروٹوکول دیکھتے ہیں، کل جس طرح میاں نواز شریف صاحب آئے یہاں پہ عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے، بلکہ جب وہ پاکستان پہنچے تو جس طرح کا ان کو پروٹوکول دیا گیا، باقاعدہ ان کا جو تھم امپریشن لینا تھا اس کے لیے، اور اس کے بعد پھر جب وہ کل عدالتوں میں آئے تو پھر بھی پروٹوکول، اور پھر منسٹرز انکلیو میں جا کے ان ویٹنگ تھے اگلی عدالت میں جانے کے لیے. تو یہ اور پھر جو نیب کے پروسیکیوٹرز کی جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، تو یہ ایک تاثر جو ہے وہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے. اس کو کیسے، کتنا اچھا ہوتا کہ سب کو یہ پتا ہوتا کہ جی کسی کے ساتھ کسی قسم کا فیوریٹزم نہیں ہو رہا، اور اگر یہ تاثر جائے تو وہ تو پی ایم ایل این کے لیے اور آپ کے قائد کے لیے، دونوں کے لیے اچھا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے جی، فیوریٹزم تو دور کی بات، آپ نے اگر کسی بھی آپ نے یا آپ کے جو دیگر گیسٹ ہیں، اگر ان میں سے کسی نے بھی کورٹ کی کل کی پروسیڈنگز فالو کی ہوں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے وکلاء جو تھے نواز شریف صاحب کے بہاف پہ، ججز کو بلکہ کہہ رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ میرٹ کے اوپر اس کیس کا فیصلہ کریں. وہاں پہ جب یہ بات ہوئی کہ شاید نیب نظر ثانی کرے کہ کیا وہ ریفرنس رکھنا چاہتے ہیں، ہم نے کہا نہیں، ہم کسی قسم کا وڈرال، ہم چاہتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر ہی کیس کا فیصلہ ہو، چونکہ میرٹ کے اوپر ہی ہمارا ایکویٹل بنتا ہے، میرٹ کے اوپر ہی ہم چاہتے ہیں کہ کورٹ ڈبیٹ اس کو معاملے کو آرگیو ہونے دے اور اس پہ فیصلہ کرے. دیکھیے، میں سب سے پہلے تو اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ پیپلز پارٹی اب اس سٹیج پہ آ گئی ہے، اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم کبھی ٹاک شوز پہ یا اس پبلک فورمز پہ اس طرف بات کریں، کیونکہ 16 ماہ کے اندر بڑی میچورٹی کے ساتھ معاملات چلیں اتحادیوں کے ساتھ اور پیپلز پارٹی بشمول. مگر اب مجھے لگتا ہے کہ شاید الیکشنز کی ڈیسپریشن میں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ پھر سے ہماری یہاں پہ پاکستان میں اور بالخصوص پنجاب کے اندر اچھی خاصی ہمارے ساتھ وہی ہونی ہے جو تاریخ میں ہوتا ہے، اس دہائی میں، اس صدی میں جو ان کے ساتھ پنجاب میں ہوتا ہے، تو وہ شاید سوچ رہے ہیں کہ اس طرح توپوں کا رخ کر کے ان ڈیسپریشن یہ کچھ گین کر سکیں گے. یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جس طرح کے اس عمل سے ساتھ گزری ہے، وہ تو اس چیز کا خیر مقدم کریں گے کہ 2017 کی جو ایک پیناما کی ججمنٹ تھی، جس کے نتیجے میں پھر بھونڈی، پہلے نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی اور اس کے نتیجے میں پھر آگے جو ٹرائلز ہوئیں، ٹرائل کورٹس شام ٹرائلز ہوئیں، جس کے نتیجے میں ان کو سزائیں ہوئیں، کہ اب جب وہ انصاف کی طرف واپس ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان فیصلوں کی آگے کریکشن کی نظر آ رہی ہے، اور اگین آن میرٹ ہمارے لا آف دا لینڈ کے مطابق، تو یہ اس کا خیر مقدم کریں گے، بجائے اس کے کہ اپنی چیپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یہ آگے یہ کام کریں گے. ان کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب میں ابھی بھی ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا، صرف آپ کی کریڈیبلٹی، آپ کے ڈیموکریٹک کریڈینشلز، آپ کی پچھلے چند سالوں کی جو اسٹرگل ہے، آپ اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں، چونکہ یہ جانتے ہیں میرا تعلق ضلع جہلم سے، آج بھی ضلع جہلم کے اندر کوئی بندہ آزاد کھڑا ہو جائے تو وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے زیادہ ووٹ لینے کا اس کو ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن. پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے کے آج بھی وہ منفی سے ہی شروع کرتا ہے ہمارے جیسے ضلعوں میں. تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے. نواز شریف صاحب جب وہ جانتے تھے 2017 میں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انہوں نے تب بھی اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے پیش کیا، 6 ہفتے میں پیشیوں میں. بلال، اس کے بعد جب سزائیں نہیں، ضمیر صاحب ذرا مکمل کر لیجیے، میں ایک چھوٹی سی میں بڑی یہ بات I want you to complete just let me add one thing. چیزیں امپلائی کی ہیں انٹرو میں، اس لیے مجھے ذرا اجازت دیں. دیکھیں، just let me complete this last point. Just let me complete, it will just be a couple of sentences. دیکھیے، 2017 میں جب یہ سزائیں بھی ہوئیں جھوٹی، اور اس کی حقیقت سب کے سامنے ہے، وہ آپ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا معاملہ دیکھ لیں، وہ آپ ارشد ملک صاحب کی گواہی دیکھ لیں. اس کے بعد بھی جب نواز شریف صاحب کو ایک بھونڈے کیس میں ایون فیلڈ میں سزا ہوئی، اس کے باوجود وہ بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے بیٹی کا ہاتھ تھام کے جیل آئے، یہ جانتے ہوئے کہ انجینئرڈ سزائیں ہیں. تو جس شخص نے اپنے آپ کو اس ٹائم پہ
پاکستان کے سامنے, قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا, جانتے ہوئے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, جانتے ہوئے کہ وہ کیا ذاتی ناقابل تلافی نقصان بھگتنے جا رہا ہے. وہ شخص جو تب آیا تھا وہ آج بھی پاکستان کے قانون کے سامنے پیش ہو رہا ہے, اور آج بھی کہہ رہا ہے کہ میرا کیس جو ہے وہ آپ میرٹ پہ سنیں, میرے کیس کے اوپر آپ میرٹ کی بنیاد پہ فیصلہ کریں. تو انشاءاللہ کل پھر سے پیشی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہی ہماری استدعا ہے, کیونکہ ہمارا دامن صاف ہے. بالکل صحیح, ملک کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, جو ہمارے نظام عدل کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ بالکل کریکٹ ہونی چاہیے, اور اسی طریقے سے ہمارا نظام عدل. چلیں, میں جو بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا وہ صرف سمپل سی اتنی تھی کہ جتنے بھی پی ایم ایل این کے آج بھی ناقدین ہیں یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے ناقدین ہیں, وہ صرف اتنا وہ یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ 2017 میں شاید کیا بلکہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی کی گئی, لیکن اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب وہ لنڈن گئے 4 ہفتے کے لیے, وہ بھی ایک ڈیل کے تحت گئے, پھر 16 مہینے اپنے بھائی کی حکومت میں ہوتے ہوئے نہیں آئے کیونکہ معاملات زیرو رسک تک نہیں پہنچ رہے تھے. اب وہ زیرو رسک پہ پہنچے ہیں تو پھر اگین سوالات یہی آتے ہیں کہ جی کیا ڈیل ہوئی ہے, اور پھر واپس آئے, اور پھر جو ہوتے ہیں. روکڑی صاحب, آپ نے گفتگو سن لی, اب بات یہ ہے کہ اب ایک آپ کی پارٹی بھی ایک اینٹی ہے اس وقت, اور پنجاب میں میجر سٹیک بن رہا ہے, کیونکہ آپ کی ابھی تک جتنی بھی لیڈرشپ سامنے ابھری ہے وہ زیادہ پنجاب سے ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بھی ایک دوسرے پہ یہ اس وقت جو سوالات اٹھا رہے ہیں ان میں کوئی میٹ ہے؟ ڈز اٹ کیری اینی میٹ ان اٹ؟ سوالات جو ہے نا جی, ان کا میٹ تب ہوتا ہے جب عوام کو ان کی اہمیت کا علم ہو, پبلک اویئرنیس جو ہے. لیکن ہم بڑے ایزیلی پبلک انٹلیکٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں ہر صورت میں, تو یہ سوالات بھی اٹھتے رہیں گے, ایک دوسرے کے اوپر اشکالات بھی اٹھیں گے, لیکن کیا یہ امپیکٹ عوام تک جب تک نہیں جاتا تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا. سوسائٹیز ترقی کرتی تب ہیں جب کہ ان کی عوام کی اویئرنیس اتنی ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی ایسا عمل, کال اور عمل دونوں میں جب ڈفرنس آ جائے تو پبلک اس کو ریجیکٹ کر دیتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ چیز ہے نہیں, اس لیے ہم نے یہاں پر بیٹھ کے ڈیبیٹس کرنی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا. انفارچونیٹ کہ ہمارا جو اپنا ایک پبلک کا جو ترازو ہے وہ بڑا ویک ہے, تو اس پہ اور کیا کہوں میں. نہیں, بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ چلیں اس کو سمپل اتنا کر دیتے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے میرٹ پہ ہو رہا ہے. نہیں, میرٹ کا تو سوال میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میرٹ کا تو سوال اس طریقے سے نہیں اٹھایا جا سکتا. میرٹ پہ کیا ہے, اس جیسے یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یا جس کے آس کے بعد آپ نکل رہے ہیں, بلکہ میں نے آپ سے پہلے آج ایک پروگرام میں تھا, انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, میں نے کہا یہ ویکیوم ہے. ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے, ایک ویکیوم دوسرا آ جاتا ہے, کیونکہ جب میں بیٹھا ہوں اور میں اپنے کام کو درست طریقے سے نہیں کرتا ہوں تو اتنا زبردست اور اتنا خطرناک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے کہ اس ویکیوم کی صورتحال میں دوسرا آ جاتا ہے, اور ویکیوم جب بھرتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. کوئی ہمارا سسٹمیٹک پروسیجر تو نہیں ہے ایک دوسرے کو جگہ دینے کا. آئی انڈرسٹینڈ. تو اٹ مینس کہ جو بھی تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے, بینگ یو نو ایز وی اسپیک اٹس اے ویری بگ نیشنل پارٹی, تحفظات ان کے جائز ہیں. نہیں, پیپلز پارٹی کو میں نیشنل پارٹی کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہا نا کیانی صاحب نے, تو میں اس پہ تھوڑا سا میرا بھی دل کیا کہ پیپلز پارٹی کی سائڈ, پہلے میں ان کی سائڈ بھی کسی زمانے میں, کہ یہی حالت پھر نون کی ہوگی سندھ کے اندر, وہاں پہ شاید وہ ایک سیٹ نہ لے سکے. تو پیپلز پارٹی کو تو میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ میچور لیڈرشپ فرسٹ گریڈ سیکنڈ گریڈ میں پیپلز پارٹی کے پاس ہی ہے. تو اگر وہ کوئی تنقید کریں یا کوئی پوائنٹ اٹھائیں تو ان کی بات کو لائٹ نہیں لیا جا سکتا. نہیں لیا جا سکتا. بالکل صحیح. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اس پر مزید گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. حسن مرزا صاحب, آپ نے بلال اظہر کیانی صاحب کی بھی گفتگو سنی, اس کا بھی اگر رسپونڈ کرنا چاہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی خرم حمید روکڑی صاحب کی پارٹی آئی پی پی, استحکام پاکستان پارٹی, ایک پنجاب میں ایک بڑی اینٹی بن کر سامنے آئی ہے 9 مئی کے بعد, اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ پیپلز پارٹی اپنا دوبارہ ہولڈ کلیم کر رہی تھی ساؤتھ پنجاب, لیکن جہانگیر خان ترین نے جب ایک نئی پارٹی بنائی تو لگتا یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کا کلیم یہ کمزور نہ پڑ جائے. آپ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں گے؟ اور دوسرا جو بلال اظہر کیانی صاحب نے بھی آپ گفتگو وہ تو آپ نے سنی لی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اب پریشان ہے کہ پنجاب میں ان کے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا ہے.
بہت شکریہ جی. کیانی صاحب بڑے محترم ہیں, اور میں تو ویسے ہی ایک سیاسی کارکن ہوں. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ لفظوں کا چناؤ ایسے کروں جس سے جو میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی ڈسکشن کر سکوں. اور میں نے کبھی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو یہ نہیں سمجھا کہ وہ ڈپریشن میں ہے, اور وہ یہ ہے. پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ ہمیشہ انرجیٹک ہوتا ہے, اور وہ اپنی جو اس کا بیانیہ ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. دیکھیں, میں ایک چیز تھوڑی سی تاریخ کو درست کرنے کے لیے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈپریشن میں اس وقت جانا تھا جب پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات بنائے جا رہے تھے. اور کیانی صاحب کو شاید علم نہیں ہے, اس وقت وہ نہ ہو شاید سیاست کے اندر, سارے مقدمات پی ایم ایل این نے بنائے. اور ہم نے بڑا دل کیا جب پہلی دفعہ میاں صاحب 10 سال کا معاہدہ کر کے باہر گئے تھے, تو ان کی واپسی کے لیے جو راستہ ہموار کیا گیا تھا وہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت وہ راستہ ہموار کیا. اور پھر 2008 میں جب ہماری گورنمنٹ بنی تو ہم نے وہ 18th امینڈمنٹ میں ان کو تیسری بار وزیر اعظم بنانے کا پیپلز پارٹی نے وہ جرم کیا تھا, جس کا آج ان کو تانا دیا جا رہا ہے نا کہ وہ ڈپریشن میں ہیں اور وہ شاید سمجھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی اقتدار کی سیاست اس کا کبھی منزل نہیں رہی. پیپلز پارٹی نے ایک جدوجہد کی ہے, اور آپ جدوجہد دیکھیں, جب بھی اس ملک سے آمریت کا خاتمہ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئی ہے. اگر وہ یحییٰ گیا ہے تب بھی پیپلز پارٹی آئی, جنرل ضیاء الحق گیا تب بھی پیپلز پارٹی آئی, مشرف گیا تب بھی پیپلز پارٹی آئی, اور اب بھی ڈکٹیٹر عمران کو نکالنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے کردار ادا کیا, رول پلے کیا. وگرنہ 2018 میں میاں صاحب یہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے کہ ہم نے اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا, مولانا صاحب بھی نہیں بیٹھ رہے تھے. پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کہا نہیں, ہمیں وہاں بیٹھنا چاہیے, اور وہی ہمارا اصل پراپر فورم ہے, اسی پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ہم اس اسمبلی کا حصہ بنے, اور پھر 16 ماہ کی حکومت تھی, اس میں ان کا مینڈیٹ تھا کہ یہ وزیر اعظم بنتے, اور پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ ان کو دیا. اگر ہم نے ڈپریشن میں ہم ہوتے یا ہم کوئی اس وقت بارگیننگ کرنا چاہتے تو ہمارے پاس اس وقت زیادہ بہتر آپشن تھی کہ وزیر اعظم ہم بن جاتے. ہم نے اپنا چیئرمین پارٹی کا جو کسی بھی حوالے سے پی ایم ایل این سے کم نہیں ہے, وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے, وہ بے نظیر بھٹو کا خون ہے, ہم نے ان کی کیبنٹ میں شامل کر دیا. میاں صاحب نے کہا کہ اگر کیبنٹ کو سٹرینتھن کرنا ہے, گورنمنٹ کو سٹرینتھن کرنا ہے, فورن پالیسی کو ٹھیک کرنا ہے, تو پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ بنے. ہم حصہ بنے. ہم نے کبھی آج تک ڈپریشن میں تو ہم نے بات ہی کبھی نہیں کی. آج عدالتوں کا احترام یاد آ رہا ہے تو جب سجاد شاہ پہ حملہ کیا تھا, جب سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا, وہ کس نے کیا تھا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو نہیں کیا. ڈپریشن میں ہم تھے جب میاں صاحب سٹیج پہ کھڑے ہو کے پوری قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایٹم بم میں نے بنایا ہے, حالانکہ قوم کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ ایٹم بم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا, اور اسی پاداش میں ان کو سزائے موت ہوئی تھی. کسی قصوری وصوری کے کیس میں انہیں سزا نہیں ہوئی تھی. امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ تیسری دنیا کا عظیم رہنما زندہ رہے. اگر یہ زندہ رہا تو اسلامک بلاک بڑا سٹرونگ ہو جائے گا. اس کو شہید کر دیا گیا. ہم نے تو اس پہ ڈپریشن میں ہم جاتے تو اس وقت ہم گلہ کرتے, ہم نے تو نہیں کیا. ہم تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ملک میں جمہوریت چاہتی ہے, جمہوریت کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے, پارلیمان کی سپرمیسی پہ یقین رکھتی ہے. وہ ایک سیاسی مائنڈ سیٹ رکھنے والی جماعت ہے. ہم اگر آج گلہ کرتے ان سے, ہم اگر آج گلہ کرتے, ہم تو کہتے ہیں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ بی بی شہید کی کریکٹر اسیسینیشن یہ کرتے رہے ہیں, اور ان کی کریکٹر اسیسینیشن جو ہے پیپلز پارٹی نے نہیں کی. صحیح, ٹھیک, چلیں, بالکل صحیح ہے. حسن مرزا صاحب, آئی پی پی کے حوالے سے جو میرا سوال تھا کہ ساؤتھ پنجاب, وہ اور پھر اظہر کیانی صاحب نے کہا کہ آپ میں وہی کرتا ہوں, اور میرٹ انہوں نے کہا کہ سب کچھ میرٹ پہ ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے سب کچھ میرٹ پہ ہو رہا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا. سر میں کب کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کو سزا درست ہو گئی تھی؟ میں نے تو پہلے کہا ہے کہ اس سزا پہ تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. اس ریلیف پہ میاں صاحب کو وہ ریلیف عدالت سے مل جاتا. عدالتیں بھی تو انہیں ریلیف دے رہی ہیں نا, عدالتوں سے ریلیف لے لیتے
تو ایک اچھی روایت قائم ہوتی. صحیح, ٹھیک ہے, ہم مشترکہ جدوجہد میں رہے ہیں. صحیح, ہم نہیں چاہتے کہ اس میں ہمارے میں سے کوئی بھی ہمارا جو ساتھی تھا وہ کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے. ہم تو کہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ عوامی طریقے سے آ رہے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے. صحیح, صحیح, ہم تو ہم جمہوریت کی مضبوطی چاہتے ہیں. اگر میری کسی چیز سے میرے بھائی کی دل آزاری ہوئی ہو, میں معذرت چاہتا ہوں. ہمارا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میاں صاحب آئیں اور وہ پاپولر لیڈر ہو اور انہیں وزیر اعظم نہ بنایا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی 7 سیٹیں لے کے بیٹھی تھی پنجاب کے اندر. صحیح, حسن مرزا میں صاحب, کہوں کہ سندھ کے اندر تو ان کے پاس 1 سیٹ بھی نہیں ہے. صحیح, کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی نمبر 1 ہے, جی بی کے اندر پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ ہے, سندھ کے اندر پیپلز پارٹی نمبر 1 پہ ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا مقابلہ کر رہا ہوں. آپ ایک سینٹرل پنجاب میں یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کوئی وفاق کی جماعت بن گئے ہیں. اس طرح باتیں اگر کریں گے تو میرا خیال ہے نہ ملک کے لیے بہتر ہے نہ آپ کی جماعت کے لیے بہتر ہے. آئی پی پی کے حوالے سے مجھے آپ نے بتایا نہیں, کریں, حوصلے کے ساتھ کریں, الیکشنز آنے دیں, آٹے دال کا بھاؤ سب کو پتا چل جائے. میرا خیال ہے کہ سندھ میں آپ کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. ہم تو پنجاب کے اندر آج بھی 7 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح, اور پوری اپوزیشن پیپلز پارٹی نے کی ہے پنجاب کے اندر. کہاں تھے اس وقت؟ رانا ثناءاللہ گرفتار ہو گئے. پیپلز پارٹی کے علاوہ پوری اسمبلی کے اندر کسی بندے نے یہ بات نہیں کی تھی کہ یہ ظلم ہے اور یہ زیادتی ہے. حسن مرتضیٰ وہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا آن دی فلور آف دی ہاؤس کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, یہ صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. آج ہمیں کس چیز کا تانا دے رہے ہیں آپ؟ ابھی تو آپ کو ملا ہی کچھ نہیں ہے, ابھی تو صرف کندھا ملا ہے. سر جی, وہ کندھا جو ہے مرزا صاحب وہ تو باقاعدہ, وہ تو صرف اقتدار کا نہیں ہوتا, وہ تو باقاعدہ. حسن مرزا صاحب میری آواز میرے خیال میں حسن مرزا صاحب کو نہیں جا رہی. جماعت نہیں ہے. حسن مرزا صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب ہیں, لیکن چلیں, میں بلال آپ نے ساری باتیں کی, لیکن اب ماحول جو ہے وہ سخت ہے. پنجاب یقیناً سب سے بڑا ایک مارکا وہیں پہ لگنا ہے, لیکن اینٹیٹیز نئی بھی آ گئی ہیں. آئی پی پی ہے, لوگ شامل ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں 40 مرتبہ وزیر اعظم بنے, اپنے قدموں پہ چل کے بنے, ہم تو یہ کہتے ہیں. صحیح, وہ خورشید شاہ صاحب نے بھی یہی کہا. جی بلال. دیکھیے بات یہ ہے ضمیر صاحب, سچی بات یہ ہے کہ میں یہ اب حسن مرتضیٰ صاحب ہیں اور یقیناً ایک سنجیدہ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں اور ہمیشہ سنجیدہ بات کرتے ہیں, مگر بات جو افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ اب تقریباً مہینے سے زائد سے تو جی میں دیکھ رہا ہوں ٹاک شوز کے اوپر اور خبروں کے اندر کہ ان کی ٹاپ لیڈرشپ سے اس طرح کی تنقیدی باتیں آ رہی ہیں ہماری جماعت کی طرف جو بیس لیس ہیں. اس لیے دیکھیے ہم تو ایکسپیکٹ یہی کر رہے تھے کہ یقیناً الیکشنز آئیں گے, ہر جماعت عوام کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے, ہر جماعت عوام کے سامنے اپنا پلان پیش کرے, عوام اس پہ ووٹ کرے, اس کے نتیجے میں جو بھی نیشنل اسمبلی کے اندر, صوبائی اسمبلیوں کے اندر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نکلے, اور جماعتیں جو ہیں وہ ارسپیکٹو کہ وہ آئل کی لیفٹ سائڈ پہ بیٹھی ہیں یا رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, کامن نیشنل انٹرسٹ کے اوپر سنجیدگی اور میچورٹی کے ساتھ آگے لے کے چلیں, کیونکہ عوام کی یہ توقع ہے اور ہم بھی اسی طریقے سے چلنا چاہ رہے ہیں. مگر بات یہ ہے کہ صرف حسن مرتضیٰ صاحب نہیں, نہ ہی ان سے صرف کالیگز بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے بار بار بیس لیس اٹیکس آ رہے ہیں. اس لیے ہم جیسے کارکن بھی اس آپ کے شوز پہ آ کے مجبور ہو جاتے ہیں ان باتوں کا جواب دینے پہ. یہ ماحول ہم نہیں چاہتے, مگر یہ ماحول ڈیلیبریٹلی پیپلز پارٹی بار بار بنا رہی ہے, جو چیز ہم اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیے جب آپ ہمارے لیڈر کی جو کہ اتنی بڑی جد و جہد کے بعد ملک سے واپس آئے ہیں, جلا وطنی کے بعد واپس آئے ہیں, ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں, ان کی ناقابل تلافی ذاتی نقصانات ہوئے ہیں, اس کے بعد آج جب وہ سرخرو ہو کے واپس آئے ہیں اور پاکستان کی میرے نزدیک مجھے نہیں پتا اس سے بڑا سیاسی اجتماع کوئی ہوا ہے جو جلسہ 21 اکتوبر کو لاہور میں ہوا ہے, عوام نے ان کا استقبال کیا ہے. اس کے بعد سرویز آئے ہیں جس کے اندر بتایا گیا کہ کس طرح لوگ سمجھتے ہیں, کس طرح لوگوں نے اس تقریر کو پسند کیا اور کس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب وہ واحد لیڈر ہیں جو اس ملک کو معاشی بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. یہ سب چیزیں جب سامنے آ گئی ہیں تو اس کے بعد جب ایک سنجیدہ جماعت جسے ہم سنجیدہ سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی, وہ اتحادی بھی رہی ہے, مشکل وقت میں ساتھ ہم لوگوں نے چیزوں کو منیمم کامن ایجنڈا پہ لے کے چلیں, جب وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہے جو انڈرمائن کرتی ہے ہماری ڈیموکریٹک اسٹرگل کو, تو اس ٹائم پہ ضرور افسوس ہوتا ہے اور ہم یہ باتیں کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں. مگر دیکھیے آگے نواز شریف صاحب نے بھی جو تقریر کی, انہوں نے ہرگز کوئی انتقام کی بات نہیں کی, انہوں نے کسی پہ تیر نہیں برسائے
اور انہوں نے صرف اگر بات کی تو دیکھیے ان کے لہجے میں ہی انتقام یا غصہ نہیں تھا. حالانکہ اس شخص کے پاس بہت وجوہات ہیں غصے میں ہونے کی, فاتحانہ ہونے کی, مگر انہوں نے اس دن کوئی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے اگر بات کی تو بات کی کہ ملک کو کیا نقصان ہوا ہے اور ملک کو آگے کس طرح لے کے چلنا ہے, کس طرح روزگار دلانی ہے, کس طرح خوشحالی واپس لے کے آنی ہے, کس طرح امن واپس لے کے آنا ہے. انہوں نے انہی چیزوں کی بات کی اور انہوں نے ملک کے لیے اور قوم کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے دعا کی. تو دیکھیے ہم اسی اسپرٹ میں آگے چلنا چاہتے ہیں سارے. ہم امید کرتے ہیں کہ پورا سیاسی نظام اور الیکشنز کے ماحول میں بھی اسی طرح کا ہی ماحول رہے, سب اپنا مقدمہ پیش کریں, فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں اور اس کے نتیجے میں جو بھی نتائج ہوں وہ سب تسلیم کریں. ہم کانفیڈنٹ ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام نواز شریف صاحب کو سمجھتی ہے کہ وہ واحد لیڈر ہیں جو اس وقت ان ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں. ہم نواز شریف صاحب کو انشاءاللہ چوتھے بار وزیر اعظم دیکھ رہے ہیں, مگر فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے ہی نتیجے میں عوام کے ہی زور پہ پہلے وہ 3 دفعہ منتخب ہوئے ہیں وزیر اعظم, انشاءاللہ عوام کے ہی زور کے اوپر چوتھی دفعہ بھی پرائم منسٹر بنیں گے. جی صحیح. خرم حمید روکھڑی صاحب, سوالات تو ایک تو یہ, اب آپ کی بات جو بلال نے باتیں کی یہ تو مجھے معلوم ہے کہ آپ کے دل کے بہت قریب ہیں, کہ عوام کی باتیں, پریشانی کی باتیں, عوام ملک کی ترقی کی باتیں کہ آگے کیسے لے کے چلنا ہے, انتقام کی بات نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ وہ کر سکتے تھے, غصے میں بھی آ سکتے تھے, وہ لنڈن کہہ کے اس کے بعد اللہ پہ چھوڑ دیا انہوں نے سب کچھ. اس دفعہ وہ جو ہے وہ دورے ملک کے بہت غیر ملکی دورے زیادہ نہیں کریں گے اور کیبنٹ میٹنگ بھی وقت پر بلائیں گے اور اسمبلی کو بھی ٹائم دیں گے. یہ جو اب جو نئی ایک آ رہی ہے یہ تو اب آپ کو اچھا لگے گا کہ نہیں؟ اچھا, قول اور عمل بہرحال عوام جو ہے نا, میں ابھی پیچھے رہ کے آ رہا ہوں. عوام ضمیر صاحب, عوام نالائیں. کن سے؟ سب سے. عوام کو کسی بات پر اعتبار نہیں ہے. اگر میں کہوں نا کہ عوام بائی کر رہی ہے یہ تمام چیز, نوٹ ایٹ آل. پارٹی ورکر کرتا ہے, پبلک آمد الناس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. پارٹی ورکر چاہے پی ٹی آئی کا ہے, پی 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 کا ہے, ان کا ہے, ہمارا ہے, پارٹی ورکر اور چیز ہے. پبلک کوئی آرگومنٹ بائی نہیں کر رہی, پبلک نالا ہے, تنگ. وہ پارٹی ورکر اور پبلک میں ڈفرینس کیا ہے؟ بہت فرق ہے. پبلک پارٹی ورکر بہت کم تعداد میں ہوتا ہے ہمیشہ, اور پبلک کی سینٹیمنٹس کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں, اور وہ سویل کرتا ہے پبلک کے اس آمد الناس کی وجہ سے. کبھی وہ ووٹر سویل کر جاتا ہے, کبھی وہ کم ہو جاتا ہے. جو پارٹی ورکر ہوتا ہے, ڈائی ہارڈ پارٹی ورکر, وہ اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم پیش کرتے ہیں. نوٹ ایٹ آل. باقی پبلک ہے, ہو سکتا ہے آپ کو پسند کر رہی ہو, آپ وہاں سے اٹھ کے ادھر چلے جائیں, وہ آپ کو وہاں پسند کر رہی ہو. وہ حالات واقعات کے ساتھ, بیانیے کے ساتھ, ایموشنز کے ساتھ. پھر ایک اور بڑا تو خیر نہیں ہے, ہم انسائٹ کرتے ہیں ایموشنز کو. انسائٹ از اے نیگیٹو ٹرم ہے, ہم پرووک کرتے ہیں ایموشنز کو. تو جس نے جہاں ایموشنز پرووک کیے, حال میں رہنے والا آدمی, کیونکہ جیسے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, وہ جائے گی تو یہ حال میں رہنے والا آدمی اس کو گالیاں نکالے گا. جو 16 مہینے والے کو گالیاں نکلیں گی, پچھلے 3.5 سال والے کو بچت ہو جائے گی. تو دس از ہاؤ وی پلے ود دا پبلک سینٹیمنٹس, بائی انسائٹنگ دم. صحیح, دس از واٹ وی آر. تو پبلک نالائیں, پبلک خوش نہیں ہے, پبلک نہیں چاہتی. اگر میں جائیں نا, یو مین ٹو سے کہ یہ جو پارٹیز کا جو کہ ریاست بچائی سیاست قربان کر کے, وہ نہیں, nobody believes that. It's not going to sell. Nobody believes that. لوگ حال میں رہتے ہیں, جس حال میں وہ رہ رہے ہوتے ہیں, جس پریشانی, جس مشکل کا وہ شکار ہوتے ہیں. ابھی تو بہتری جب آنا شروع ہو جائے گی تو وہ اس کا کریڈٹ کس کو دیں گے؟ کیئر ٹیکر کو نہیں دیں گے. کیئر ٹیکر کا تو الیکشن کا سے کوئی تعلق نہیں, وہ سیدھا جائے گا, ایک ہی طرف جائے گا جہاں سے بہتری آ رہی ہے. گورنمنٹ کا اصول یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے آ کے کام کر کے, اپنا کام, محنت, اہلیت, قابلیت کی بنیاد پر بندوں کو تعینات کر کے حکومتی اداروں کو مضبوط کرتے ہوئے آگے چل کے ایک سٹیبل پاکستان دے کر جب جائے گی, تب پبلک ہوگی راضی. اس میں کتنا ٹائم چاہیے؟ آئی ڈونٹ نو, ٹائم تو پتہ نہیں, ہم نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے, لیکن یہ ہے پروسیجر, حل یہی ہے. اور پھر یہ جو الزامات ہوتے ہیں, میں کئی دونوں پارٹیز کو پچھلے آپ کے شو پہ بھی میں نے کہا اس پہ میں کہوں گا کہ کل تک کٹھے بیٹھے رہے. میں پیپلز پارٹی کو اس معاملے میں ایج دیتا ہوں کہ وہ اس طرح کے الزامات نہیں لگاتے, اور ان کا جو زبان کا جو ہے اجراء الفاظ کا, وہ باقی سے بہت بہتر ہوتا ہے. They are more civilized comparatively to other parties ان معاملات کے اندر. تو لیٹس فالو دا گڈ تھنگس, ہم ایک دوسرے پر الزامات نہ لگائیں, اور آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے میرٹ کی بنیاد پر ایسے لوگ لے کے آئیں جو کام کر سکیں. وہ جو ایک
تسلسل ہے پالیٹکس کا. میرٹ تو پھر عوام کو آپ یہ کہیں نا کہ بھائی میرٹ پہ چوز کرنا. نہیں, عوام حال میں رہتی ہے نا ضمیر بھائی, عوام حال میں, عوام کے پاس میرٹ نہیں ہے. عوام کنفیوزڈ ہے. عوام کو جانوروں کی طرح جلسوں کے اندر بڑھ کر, جلسے کے اندر شامل کر کے بیانیے دیے جاتے ہیں. ہماری پالیٹکس آج بھی اس سٹیج پہ رہے کہ ہم پاور شو کب کرے گی, جلسہ کب کرے گی؟ پاور شو پتہ نہیں, پاور شو اگین, میں اس لفظ سے تنگ آ گیا ہوں. یہ مطلب سیاسی جماعتوں کو اپنی طاقت دکھانی ہوتی ہے نا. کس کو؟ عوام کو, کہ بھئی ہم ہیں. میں نے ٹکٹ لینا ہے نا, میں اس پاور شو میں نے 200 گاڑی لے کے جانی ہے, مجھے ٹکٹ چاہیے. معیار کیا ہے ٹکٹ لینے کا؟ جنت کے ٹکٹ کا یا دونوں کا؟ اچھا, دونوں کا. وہ تو ایک جاہل آدمی نے کسی طرح کہہ دی تو وہ نون پہ نہیں جا سکتے. نون بھی بائی نہیں کرتی وہ کوئی اس کو نون کا, وہ نون کو اس کو آپ نہیں کہہ سکتے نا, اس کو نون کو آپ اس کو کنڈیم کر سکتے. وہ تو ایک جاہل کہیں پہ بھی کو کہہ دے, اس کی اہمیت نہیں ہے بات کی. لیکن ہمارا پارٹیز کا ٹکٹ لینے کا معیار کیا ہے؟ وہی لوگ ہیں. ابھی جب نون آئے گی تو میں اب کانٹیسٹ ہم کر رہے ہیں الیکشن میں والی میں کر رہا ہوں, تو نون کے کون سے لوگ ہیں؟ وہی جو 30-40 سال سے پہلے ہیں. کیا تبدیلی کیا ہے؟ کون سی تبدیلی ہے جس کی بنیاد پر آپ نے کہا پارٹیز کمزور ہیں, شخصیات مضبوط ہیں؟ کوئی پارٹیز نہیں ہے, پارٹیز کمزور ہیں, پرسنالٹیز مضبوط ہیں. Same goes for the IPP. Same goes for everyone. چلیں same goes for, لیکن اب یہ ایک سوال تو ہے کہ بڑھتا ہوا یہ جو سیاسی بحران ہے, کیا یہ ختم کیسے ہوگا؟ آغاز کہاں سے ہوگا؟ کیا انتخابات کے بعد ہوگا یا انتخابات سے پہلے ہوگا؟ اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو جو صدر عارف الوی صاحب نے ایک بات کی, وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے, اس پر بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارے پینلسٹ بات کر سکیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. صدر عارف الوی صاحب نے ایک نجی ٹی وی, بلکہ میں کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں, حامد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک بات کی انتخابات کے حوالے سے. حسن مرزا صاحب, صدر کا ایک آئینی عہدہ ہے, آفس ہے, جیسے مطلب جو بھی ہے وہ موجود ہیں اور بہت ساری چیزوں کا ان کو علم ہوتا ہے. صدر بالکل آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے ہوتے. بہت بڑا عہدہ ہے آپ کے, مطلب سب سے بڑا عہدہ ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں مجھے یقین نہیں ہے, تو یہ کیوں ابہام ہے؟ پیپلز پارٹی واحد ایسی پارٹی ہے جو ابھی تک اسی مطالبے پر کھڑی ہے کہ انتخابات فوری طور پر فیئر اینڈ فری الیکشنز ہونے چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک نیریٹو دیا, مجھے نہیں معلوم پی ایم ایل این کا کیا نیریٹو ہے فی الحال, لیکن پیپلز پارٹی کا واضح طور پر ہے. تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے, یہ کچھ وہ جس کو کہتے ہیں از دیر سم تھنگ کوکنگ؟ دیکھیں, جو عارف الوی صاحب کا موقف ہے یا جو عارف الوی صاحب کا سٹیٹس ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ ایک آئینی عہدے پہ بیٹھے ہیں اور وہ بہت بڑا عہدہ ہے. لیکن انہوں نے اخلاقی طور پر جس وقت اس ملک کے اندر ان کا الیکٹورل کالج جو ہے وہ ریزائن کر گیا, انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, اخلاقی طور پہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ یہ عہدہ چھوڑ دیتے. لیکن اس ملک میں یہ روایت ہی نہیں ہے, چپکے رہنا ہی روایت ہے اس ملک کے اندر. اور اب اس کے بعد عارف الوی صاحب کے جو بیانات ہیں کہ میرے دستخطوں کے بغیر جو چیزیں ہو جاتی ہیں اور بل جو ہے وہ میرے دستخط ان پہ کر دیے جاتے ہیں, مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا, ان سارے حالات میں ان کی کس بات کو آپ کیا ویٹیج دیں گے؟ وہ ایک آئینی عہدے کے ساتھ چپکیا ہوگا شخص ہے, نہ وہ سیریمونیل سی پوسٹ پہ بیٹھا ہے, نہ وہ کچھ کر سکتا ہے نہ قطر سکتا ہے. وہ اس کے بیان کو میں تو کوئی اہمیت نہیں دیتا. جی چلیں, سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو تو آپ اہمیت دیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک نیریٹو دیا, انہوں نے کہا کہ معیشت پہلے, انتخابات بعد میں. پھر انہوں نے کہا کہ موسم کے حالات بھی سامنے رکھنے چاہیے. پھر دہشت گردی اور خاص طور پر ان کی جماعت کے اوپر بہت زیادہ حملے ہو رہے تھے. تو یہ اس حوالے سے پھر آپ کیا کہیں گے کہ پیپلز پارٹی واحد اس وقت تک جماعت ہے, پی ایم ایل این یہ اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. مولانا صاحب بڑے قابل احترام ہیں, ان کی رائے کا ہمیشہ احترام کیا جاتا ہے. یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. اس سے پہلے بھی الیکشن جو ہیں 97 میں میرا خیال ہے فروری میں ہوئے تھے, کئی الیکشنز آئے ہیں جو سردیوں میں بھی ہوئے ہیں, کوئی موسم اس پہ افیکٹ نہیں کرتا. اور اگر 1-2 ہلکے یا 3 ہلکے افیکٹ ہو بھی رہے ہوں تو اس کے لیے سارے ملک کا الیکشن نہیں روکا جا سکتا. اکانومی بالکل اہم ایشو ہے, اس پہ
ہمیشہ کہتے رہے, 5 سال کہتے رہے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے, خان صاحب نہ مانے, ہم سارے کہتے رہے ہیں. پھر ہمارے پاس 16 مہینے تھے, ہم اس میں اکانومی بہتر کر لیتے نا, ہم نہیں کر پائے. الیکشن آئینی تقاضا ہے, اس کو پورا کرنا, فلفل کرنا, یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے. اس میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ذاتی رائے کو بنیاد بنا کے الیکشن سے فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا. الیکشن مینڈیٹری ہیں اور وہ ٹائم پر ہونے چاہیے اور ہونے ہیں, انہیں کوئی بھی نہیں روک سکتا. صحیح. بلال اظہر کیانی صاحب, میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ وہ تمام جماعتوں کی لیڈرشپ سے ملیں گے, مفاہمت کی بھی بات کریں گے. اس میں مجھے نہیں معلوم کہ پی ٹی آئی کی کس لیڈرشپ سے ملیں گے, کیونکہ ان کے جو چیئرمین ہیں وہ تو ابھی فی الحال پابند سلاسل ہیں. یقیناً ہے, لیکن کیا ویٹیج دیں گے اپنے, مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب سے اگر ملتے ہیں, اگر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری مجبوری ہیں, ان کی پارٹی سب سے زیادہ اٹیک پہ میں ہے, دہشت گردی کے 2 واقعات ہو چکے ہیں ان کے پارٹی کے اوپر, ان کے لیڈر کے اوپر. تو اس ساری صورتحال میں آپ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا بیان کہاں دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیے, میں اس بات پہ حسن مرتضیٰ صاحب سے ایگری کروں گا کہ عارف علوی صاحب کے بیانات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. جی وہ ایک شخص ہے جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے, جو وزارت یہ صدارت کے اوپر مسلط ہے, اور اس شخص نے بار بار یہ چیز ثابت کی ہے, چاہے وہ ان کانسٹیٹیوشنلی اسمبلی ڈیزالو کرنے کا عمل ہو, چاہے وہ موجودہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیجنا ہو, چاہے وہ آرڈیننس فیکٹری لگانا ہو, چاہے وہ بقول چیئرمین پی ٹی آئی کے کہ جب حکومت چلی گئی تھی وفاق میں پی ٹی آئی کی, تو اس کے بعد میٹنگ بروکر کرنا چیئرمین پی ٹی آئی اور اس شخص کے درمیان جس کے اوپر وہ الزام لگاتے تھے کہ اسی نے ہی وفاق میں حکومت گرائی, مگر پھر اسی کے ہی کہنے پہ صدر عارف علوی کی کرائی گئی میٹنگ میں انہوں نے اسمبلی تحلیل کی کے پی اور پنجاب کی. تو دیکھیے اس شخص کی تو بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. الیکشن ضرور اہم ہیں, اور یقیناً ہر جمہوری جماعت یہ چاہے گی کہ فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز جلد از جلد ہوں, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اور دیکھیے الیکشن کمیشن ایک ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے جو انڈر وے ہے. انیشل ڈیلیمیٹیشن اناؤنس بھی ہو گئی ہے, اس پہ اعتراضات یا جو لوگ پٹیشن دائر کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک موقع مل رہا ہے پروسیس کے مطابق, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جلد ہی الیکشن کمیشن اسکیجول بھی جاری کر دے گا, کیونکہ وہ آلریڈی ایک پریس ریلیز میں کہہ چکا ہے کہ آخری ہفتے میں جنوری کے وہ الیکشن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی, ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی انڈیو ڈیلے نہ ہو. یقیناً ہم جمہوری جماعت ہیں, ہم الیکشنز لڑتے ہیں, پچھلی 3-4 دہائیوں کے سب سے کامیاب پاکستان کی الیکٹورل جماعت ہیں, تو ہم چاہتے ہیں الیکشنز ہوں, ہم تیار ہیں الیکشنز کے لیے. اور جب بھی میاں نواز شریف صاحب سے لڑیں گے اور کامیاب ہوں گے. صحیح. بلال, میاں نواز شریف صاحب سے سوال کیا گیا تھا اسی حوالے سے, تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی, وہی فیصلہ کرے گی, لیکن مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ایک باقاعدہ اس چیز پر زور دینا. الیکشن کمیشن ہی کرے گی جی, اس بات میں کوئی شک ہے؟ وہ آئینی باڈی ہے, اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے, لیکن الیکشن کمیشن کی طرف ہی سب دیکھ رہے ہیں. نہیں, لیکن ایک قائد اتنے سالوں بعد واپس آ رہے تھے. ایک تو وہ آپ نے کہا کہ وہ جلا وطنی تھی, وہ خود ساختہ جلا وطنی تھی معذرت سے, کیونکہ ان کو وہ تو 4 ہفتے کے لیے گئے تھے یا 8 ہفتے کے لیے گئے تھے, اس کے بعد آ جانا چاہیے تھا, وہ خود رکے وہاں پہ. لیکن بات سمپل سی ہے کہ جس طرح ابھی حسن مرتضیٰ صاحب نے کہا, یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ جی کم وقت میں الیکشنز ہونے چاہیے, بس دیٹس اٹ. تو اس طرح کا ایک بڑا ایک مطلب ایک ہوتا ہے نا جس پہ آپ زور دیتے ہوئے بات کرتے ہیں, وہ اس لحاظ سے نہیں. وہ تو جی چلے, دیکھیے الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے الیکشن, اور یہ خود بھی مل کے آئے ہیں, الیکشن کمیشن سب جماعتوں سے ملی ہے. صحیح. پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ ضرور کیا ہے کہ جلد میری جو میری نظر سے ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن سے جلد اناؤنس ہو جانا چاہیے. بالکل ہو جانا چاہیے جی. کوئی یا تو یہ دیکھیے یہ تاثر دینا نا کہ کوئی ایک جماعت یا 2 جماعتیں صرف الیکشن چاہتی ہیں اور باقی ڈیلے جاتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم الیکشنز کے لیے بالکل تیار ہیں. الیکشن کمیشن آئینی باڈی ہے, اس نے آخری ہفتے میں جنوری کے الیکشن کا اناؤنس کر دیا ہے. اگر کوئی بھی انڈیو تاخیر ہمیں بھی نظر آئی تو ہم بھی ضرور آواز اٹھائیں گے جی. صحیح. مگر بلا وجہ ایک پریشر بنانا یا تنقید کرنا میرے خیال سے کوئی ضروری نہیں ہے. بٹ ایز وی اسپیک پی ایم ایل این سیز الیکشنز ان جنوری. وہ خرم روکڑی صاحب جی الیکشن کمیشن جس طرح کہ آپ نے حوالہ بھی دیا, الیکشن کمیشن آئینی باڈی ہے, اس نے کہہ دیا کہ آخری ویک میں جنوری کے الیکشن بالکل تو ہوں گے, وہ کرانا چاہ رہے ہیں, ہم انہی کی طرف دیکھ رہے ہیں جی. بالکل اور ہوں گے بالکل. وہ کہتے ہیں there is many a slip between cup and the lip. روکڑی صاحب, میں اس پہ کچھ کہنا چاہوں گا. صدر صاحب کا وہ تھا. ہاں جی بالکل, اسی سے ہی ریلیٹڈ میں نے the interesting thing is کہ he was too quick to answer. یعنی کچھ سوال ایسا تھا, سوال
سوال سیریس سوال تھا, بڑا ایک فار سچا سیٹ ایک بہت سیریس سوال تھا, لیکن جواب جو تھا نا وہ لائک دس, کہ یو آر آسکنگ می, آئی تھنک رکھ کر کے جواب ہے, تو دس از الارمنگ, وائی واز اٹ لائک دس. تو اتنا کوئک رسپانس جو ہے وہ کیا تیار تھا پہلے بھائی یہی جواب دینا ہے؟ obviously ایک آئینی ہوتا ہے, ان سے سوال تو ہونا تھا. آئینی ہوتا ہے کیونکہ یہ ایسا سوال ہے کہ الیکشن کا, اور ایٹ سچ اے سیٹ اس میں بندہ ایک دفعہ ایبزارو کرتا ہے, پھر 2-4 سیکنڈ سوچتا ہے, پھر اپنی اس چیز کا تاثر دیتا ہے. بیکاز یہ یس اور نو کا جو تاثر ہے, ہاؤ کین ہی سے, مطلب کیٹیگوریکلی مجھے یقین نہیں ہے. نہیں, بٹ اٹ واز لائک دیٹ سیکنڈ وہ بھی, اور پھر لفظ بھی جو بولے وہ بھی مجھے یقین نہیں, یعنی ہی از ڈینائنگ اے تھنگ ان اے سیکنڈ. کیوں؟ آپ بتائیں نا, آپ کی پارٹی, آپ اس پارٹی میں رہ چکے ہیں, صدر عارف علوی صاحب کے, میں مطلب اس کو چیلنج تو نہیں کرنا چاہتا. میں تو ایک ہیومن بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح کے سوال کے اتنے کوئک جواب میں یہی نظر آتا ہے کہ سوال کا جواب تیار تھا. نہیں, خرم حمید روکڑی صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ what he said, he means it. نہیں, he doesn't mean that. What he said is کہ he wanted to say something and he was already ready to say that. It wasn't like this کہ وہ کو سوچ رہے اور کہہ رہے سوال کو. انہیں کا سوال یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مطلب امید ہے مجھے کہ ہوں گے. یعنی he wanted to throw this stone again in public for the debate. The question was like this, answer was like this. سوال کرنے والے کے اوپر شک نہیں جاتا, لیکن جب جواب اتنے جلدی آتا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کوئی تیاری سی بھئی یہ سوال پوچھوں گا اور ٹک کر کے جواب دو گے. This is the thing what I would say. So what is your, آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جوابات دے کر پھر ایک تشکیک کا عمل, ایک اشکال کھڑا کر دیا, پھر ایک الیکشن کمیشن کو بھی ملائن کرنے کے لیے. nothing more than a new بحث. نہیں, ویو بحث سے علاوہ کچھ نہیں. That's all. یہ پھر ایک پانی کے اندر ایک پتھر پھینک دیا, بس تب بیٹھے رہو. پھر تو مطلب we should be convinced کہ جنوری کے آخری ہفتے میں I think مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جنوری کے ہفتے میں جو بھی الیکشنز آ گئے ہیں, لگتا یہی ہے. الیکشنز آ گئے ہیں. حسن مرزا صاحب, الیکشنز آ گئے ہیں, چلیں مان لیتے ہیں, مفاہمت کی بات ہو رہی ہے. کیا پیپلز پارٹی, کیونکہ زرداری صاحب نے جس طرح آپ نے کہا کہ چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتے تھے, تو ابھی بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے یا انتخابات کے سے پہلے راضی کر لیں گے, تمام جماعتوں کو راضی کیا جائے گا, یا انتخابات کے فوراً بعد Charter of economy is must. It would be kind of an affidavit by all the political parties کہ جناب یہ جو چیزیں ہیں جو معیشت کے لیے ضروری ہیں, ان پہ اب کوئی پالیسی چینج نہیں آئے گی. کیا مفاہمت پہلے سے شروع ہو گئی ہے؟ کریں گے, ملیں گے؟ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں ملوں گا, زرداری صاحب سے بھی ملیں گے. دیکھیں, عوامی سطح پہ تو اگر کوئی مفاہمت ہو تو پیپلز پارٹی کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو بار بار کہتی ہے کہ اکانومی کو, یہ ہمارا نیشنل ایشو ہے, یہ کسی ایک جماعت سے ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں چارٹر کرنا پڑے گا, ہمیں وہ پالیسیز کو کنٹینیو کرنا پڑے گا, اور وہ آنے والے 10, 15, 20 سال کے لیے ہونا چاہیے تاکہ ہم کسی بہتری کی طرف جا سکیں. یہاں ہر 4 سال 5 سال کے بعد جب حکومت بدلتی ہے تو بالکل اس کی پالیسیز بدل جاتی ہیں. ہم آج تک ہم نہ ایجوکیشن پالیسی دے سکے ہیں, نہ ہیلتھ پالیسی دے سکے ہیں, نہ ایگریکلچر پالیسی دے سکے ہیں, نہ ہم کوئی اکانومی پہ اپنی پالیسی واضح کر سکے ہیں. ہم کب تک ایک ہجوم کی صورت میں جیتے رہیں گے؟ ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے. یہی ایک چیز جو سب کو چبھتی ہے اور بری لگتی ہے جب پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یار کندھا چھوڑ دو, یہ کندھا ہمارے لیے کوئی آخرت کا کندھا ثابت نہ ہو. ہم نئی قربانیاں دے سکتے, ہم نئی لاشیں اٹھا سکتے, ہم نے قوم کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم کب تک اقتدار کی لڑائی ان کو دکھاتے رہیں گے کہ ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا؟ ہم نے قوم کے لیے کچھ کرنا ہے, تو یہ اس کے لیے ہمیں یہ چارٹر کرنے پڑیں گے اور یہ ضروری ہیں. سید حسن مرزا صاحب, خون دینا پڑتا ہے, لاشیں دینی پڑتی ہیں, تبھی قومیں بنتی ہیں. یہ تو اب آپ بھی جانتے ہیں, اور آپ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے. یہ صرف پیپلز پارٹی نہ دے,
یہ صرف ہماری ذمہ داری نہ ہو، یہ سب کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور اس پہ ساروں کو عمل پیرا ہونا چاہیے. ایک چیز اور مجھے بتا دیں، پھر میں جاتا ہوں اپنے اگلے لاشا چکن وسی تے باقی موجہ نہیں شاہ جی ہم آپ نہیں صحیح نو ڈاؤٹ جی، لیکن لہو ہی پھر پکارتا ہے جی، وہ آپ کو بھی معلوم ہے. زرداری صاحب کی خاموشی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ اگر خاموش رہے تو پھر کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہوتا ہے. اور اگلے دن ناصر حسین شاہ صاحب میرے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ بہت بڑا سرپرائز دیں گے پنجاب میں بھی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں آنے والے وقت میں ہوتا کیا ہے. اب یہ تو سارے باتیں کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ہم چھوٹی پارٹی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی اس دفعہ کم بیک کرے گی اور ایک سرپرائز دے گی کہ پنجاب کے اندر ہوا کیا ہے. مرحوم میرے دوست چودھری سعید اقبال صاحب پیپلز پارٹی کے پارلیمانی سیکرٹری تھے، تو وہ جب ان کی آپ کی حکومت تھی 2008 سے 13، تو اس وقت یہ سوال کرتے تھے زرداری صاحب کے پاس جا کے کہ جناب جو پرائم منسٹر گیلانی صاحب ہیں وہ پنجاب میں پی ایم ایل این کے لیڈرز اور ایم پی ایز کو ان کو زیادہ فیور دیتے ہیں ہماری نسبت. تو وہ کہتے تھے کہ نہیں 2013 میں پنجاب آپ کو دلواؤں گا. ان کی ایک عادت تھی منہ پہ پیٹ کر کے، لیکن وہ نہیں ہوا. 2013 میں حالات خراب ہوئے پیپلز پارٹی کے، اور 2018 میں تو اور بھی زیادہ خراب ہو گئے. سر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 2008 کے اندر پیپلز پارٹی پنجاب میں حکومت بنا لیتی، جو کہ بنا سکتی تھی، ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے. اگر ہم بنا لیتے، وہ انڈیپینڈنٹ ملا لیتے، چارٹر آف ڈیموکریسی کو مد نظر نہ رکھتے، تو آج پیپلز پارٹی اس ملک کی سب سے بڑی جماعت. چلیں تو پھر اب دوبارہ بھی مفاہمت کی باتیں ہو رہی ہیں. میرا وقت پروگرام کا ختم ہو گیا. I wish I would have سوری بلال، نیکسٹ ٹائم آپ سے کوئی کنکلوڈنگ کمنٹ لے لوں گا. یہاں دینا چاہتے ہیں 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ. نہیں جی، بس آگے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہتری ہوگی، اور ہماری بھی دعا ہے. ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں، ڈٹ کے لڑیں گے. نواز شریف صاحب کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن لڑے گی اور کامیاب ہوگی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ وزیر اعظم نواز شریف آپ دیکھیں گے چوتھی دفعہ انشاءاللہ. اللہ کرے جی، ہماری دعائیں صرف پاکستان کے لیے. روکھڑی صاحب 10 سیکنڈ. کس چیز پہ؟ یہی مطلب میں تو مرتضیٰ صاحب اب مفاہمت کی جو بات ہو رہی ہے، مفاہمت کی جو ایک چیز ہے نا، چارٹر آف اکانومی، اس کا ٹائم گیا گزر. کیوں؟ اب آپ الیکشن کے بعد یہ چیز کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کر سکتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمیں یہ چیز 2-3 مہینے پہلے اس چیز کو اس وقت سیریس لے لینا چاہیے تھا، جب یہ ایک تھریٹ تھا سیریس. ہم نے اب تھریٹ نہیں رہا، بہت ساری چیزیں آپ نے بہتر کر دی. چلو، جو اصل بات ہے جو شاہ جی نے کی وہ ہے پالیسیز، لیکن پالیسیز سے زیادہ ریفارمز پالیسیز کو جوڑ کر پھر بہتری آئے گی. چلیں، بہت بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.